अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने जनाब आज जो आयत हमारी शुरू होगी 178 तक हमने पढ़ लिया था सूरे आले इमरान की, और इसमें आप देखेंगे कि बड़ी तसल्ली मिल रही है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर मोमिन जब फराइज की कोताही नहीं करता, क्योंकि हमारा जो कल का टॉपिक था वो ये था कि जहाँ फराइज की जिम्मेदारी है, जहाँ पर मामलात को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही करना ज़रूरी है और किसी तरह भी वो काम नहीं करना जो अल्लाह की नाराज़गी का हो, तो फिर वहाँ नहीं देखना कि अब मौत आ रही है या अब क्या आ रहा है, वो करना फिर ज़रूरी हो जाता है। और जिस पर अल्लाह की मदद भी यकीनी हो जाती है, और अल्लाह ने जो समात बसारत दिल दिया है कि हम उससे फ़ायदा उठाते हुए देखें कि क्या ये हम पर हक बनता है। अगर हक बनता है तो फिर उसकी कोताही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो उस पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम सबको तसल्ली दे रहे हैं ये आयत से, आयत नंबर 179 सूरे आले इमरान, कि ए लोगों, अगर तुम अल्लाह के रास्ते में कोई तकोदू करते हो, यानी इस तरह से आ रहा है कि मा कान अल्लाह, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए आयत कुछ यूं शुरू हो रही है 179 सूरे आले इमरान, मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीन। अल्लाह की ये शान ही नहीं है, अल्लाह ऐसे नहीं है कि ज़रल मुमिनीन, अल्लाह ताला छोड़ दे मोमिनों को उनके हालों पर कि वो काम करें, वो मेहनत करें, वो स्ट्रगल करें, वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपनी जान तक दे दें और अल्लाह हालात ना बदलें, यानी मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा। अल्लाह ऐसे नहीं है कि छोड़ दे मोमिनों को अला मा अंतुम अलैहि, जिस हाल में तुम हो मोमिन, अगर तुम ऐसा मोमिन काम कर रहे हो, हिम्मत कर रहे हो और अल्लाह के रास्ते में लड़ रहे हो, कोई भी चीज़ की मेहनत कर रहे हो, और ये तो हमको बचपन से सिखाया गया, मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है, टाइमिंग नहीं मिलता लेकिन बाद में मिल जाता है। किसी भी तालीम को आप किसी भी तालीम के बारे में देख लें, आपको पता चलता है कि नहीं, कोई भी रायगा नहीं जाती है। अगर कोई नोट्स याद किए हैं और वो एग्ज़ाम में नहीं आता है, तब भी हम अपने बच्चों को कहते हैं कि कोई भी चीज़ रायगा नहीं जाती है, ये तुम्हें कभी ज़िंदगी में काम आएगा। तो अल्लाह ताला भी एक इनकरेज भी कर रहे हैं और इंसान को के दिल को मुतमईन भी कर रहे हैं कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारे हाल पर, अगर तुम अभी तकलीफ में हो और अगर तुम मेहनत करते रहोगे तो तुम्हें तुम्हारे हाल पे अल्लाह नहीं छोड़ देंगे। हत्ता, यहाँ तक तुमसे अल्लाह का वादा रहेगा कि यमीज़ल खबीस मिनत तय्यब, यमीज़ल खबीस मिनत तय्यब, अल्लाह तमीज कर देंगे, अल्लाह ताला डिस्टिंग कर देंगे बुराई को, खबीस को तैयब से अलग अलग करके बताएंगे। इसलिए देखें, वैसे तो कॉन्टेक्स्ट में जंग है, लेकिन मैं तो हर चीज़ को हम सब अपने लिए नसीहत लेते हैं कि अगर आप एक घर में भी बुरे लोगों में भी बैठकर अच्छे बनोगे तो एक तो आफ्टर इफेक्ट्स बहुत हैं, और अल्लाह आप में और उनमें फ़र्क करेंगे, बुरे और अच्छों में फ़र्क करेंगे। अगर हम पाकिस्तान के लिए भी सोचते हैं कि हम कचरा ज़मीन पे जब डालते हैं, और अगर कोई अपने कचरों को, स्वीट्स, कोई भी चिप्स, कोई भी चीज़ को फेंकता नहीं, अपनी पर्स में रखता है कि अभी डस्टबिन नहीं है, गार्बेज बिन नहीं है, लेकिन वो जेब में डाल दें, तो वो कहे कि मेरे करने से क्या होगा, लेकिन आखिरकार इंशाअल्लाह उसकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, उसकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। पूरे घर में सब झूठे लोग हैं, आप सच बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, आप गिबत मत करो, आप फितना नहीं करो, आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, ज़रूर रंग लाएगी। यानी ये अल्लाह की किताब से भी आपको वादा मिल रहा है कि आपकी मेहनत हक के कौज में ज़रूर रंग लाएगी, और अल्लाह ताला छांट के रख देंगे बुरों को अच्छों से। तो अल्लाह का ये वादा है, हमें अल्लाह के वादे पर भरोसा करते हुए काम करना चाहिए। और सेकंड पॉइंट आ रहा है वमा कान अल्लाह, जैसे अल्लाह ने कहा ना कि तुम मेहनत तुम्हारी रायगा नहीं जाएगी, इसी तरह दूसरी चीज भी अल्लाह कहते हैं, दूसरी भी बात सुन लो
کہ اللہ تمہیں غیب بتانے نہیں بیٹھیں گے. یہ پوائنٹ ہے. سیکنڈ پوائنٹ ہے، ایک طرف جہاں اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے وعدہ کر رہے ہیں تو دوسری طرف یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تمہیں کوئی غیب نہیں پتا چل جائے گا کہ جی تم جنگ جیتنے والے ہو تو لڑو، تم ہارنے والے ہو تو گھر میں بیٹھ جاؤ، یہ ہونے والا ہے تو کرو، یہ تو ویسے بھی نہیں ہونے والا تو تم لوگ بیٹھ جاؤ. یہ تم غیب پر مت امیدیں باندھو کہ جی آپ مجھے تعویذ کے ذریعے سے بتا دیں گے میرا سفر کامیاب ہوگا کہ نہیں، مجھے جاب ملے گی کہ نہیں، یہ میرا پڑھنا لکھنا کام آئے گا کہ نہیں، یہ میرا فلاں چیز، یہ جو بزنس ہے یہ میرا کامیاب ہوگا کہ نہیں. نہیں جی نہیں، آپ کو عقل استعمال کرنی ہے اور آپ کو فل ٹائم اس کی ورکنگ کرنی ہے، اور جو ورکنگ نہیں کرے گا، جو کاہلی اور سستی کرے گا، اس کو اس کی سزا تو مل کر ہی رہتی ہے. تو اللہ مجھ پر اور آپ پر رحم فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو باتیں بتا دی کہ سیکنڈ پوائنٹ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وما کان اللہ، تمہیں اپنی محنت اور کام اور اسٹرگل تو کرتے ہی رہنا ہے. نہیں ہے اللہ ایسے کہ لیطلعکم علی الغیب، کہ وہ تمہیں اطلاع دیتے رہیں غیب پر اور پھر تم کام کرو، ایسے بھی نہیں ہوگا. اور تھرڈ پوائنٹ آ رہا ہے کہ ولیکن اللہ، لیکن اللہ بھی غیب کس حد تک بتاتے ہیں. ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ تعالیٰ نے بھی جو چنا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہا ہے، تو وہ جو غیب بتایا ہے وہ تم سب کے آگے کھل چکا ہے وحی کے ذریعے سے. اور انبیاء کرام تک بھی محنت کرتے ہیں، اور انہیں 3000 5000 فرشتوں کی خوشخبری دینے کے بعد بھی اللہ کے قانون وہی جاری اور ساری ہیں. جس نے محنت نہیں کی اس کو کس طرح سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے. یہ ساری اتنی انٹلیکچول باتیں ہیں کہ اللہ کرے آپ کی اور میری سمجھ میں آ جائیں اور ہم کامیاب لوگ ہو جائیں، اور ہماری زندگی کا مقصد ہو کہ نہیں ایک حق کے ساتھ کام تو کرنا پڑے گا. یہ تعویذ گنڈوں والی لائف کام نہیں آئے گی، یہ دم کیے ہوئے پانی کام نہیں آئیں گے. تم غلط ہو، تمہارے ساتھ غلط ہوگا، ابھی نہیں ہوگا تو تھوڑے دن بعد ہوگا. تم حرام کھاؤ گے، اس کا مزہ تمہیں چکھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ میں اور آپ جہاں کہیں ہم نے غلطی کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، پروردگار ہمیں حرام سے نفرت عطا فرمائیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے ساتھ جینا نصیب فرمائیے گا. تو دیکھ لیجئے اس آیت میں بھی بڑا سمجھنے کی چیز ہے کہ اللہ ایسے نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر اطلاع کرتے رہیں گے. تمہیں کام تو کرنا ہی پڑے گا اپنے اپنے حساب کے مطابق، لیکن اللہ وحی کے ذریعے سے جو نبیوں کو چنتے ہیں وہ غیب اللہ پھر ہر تمام لوگوں پر کھول دیتے ہیں کتاب کی صورت میں. فآمنوا باللہ، ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو غیب کھل چکا ہے. اور ایک غیب وہ ہے کہ جو تمہاری محنت سے تمہاری تقدیر لکھی جاتی ہے. تم اپنی محنت کرو، تم وحی پر فوکس کرو. آمنو، ایمان لے آؤ کہ اللہ کیا ہے، جاننے کی کوشش کرو. ایجوکیٹڈ ہو، دیکھو تمہارے نبی تمہیں کیا سکھا رہے ہیں اللہ کے کلام سے. آپ کو کیا تعلیم مل رہی ہے کہ ایمان لاؤ. ایمان کیسے لائیں گے؟ جب قرآن کو سمجھیں گے تو ہمیں ایمان اور کفر کا فرق پتہ چلے گا. تو ایمان لاؤ کہ اللہ کیا ہیں، اور ایمان لاؤ اس کے رسولوں پر کہ وہ کیا ہیں، کہ ان کے بھی ساتھ جنگ کے میدان میں کیا کچھ ہو جاتا ہے. ان کی بھی کسی غلطی یا ان کے کسی ٹیم ورک کی کمزوری کی وجہ سے بھی پانسا کیسے پلٹ جاتا ہے. اور اینڈ اس آیت کا ہوا کہ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، دیکھو اگر تم ایمان پر گامزن رہے اور اگر تم نے تقوی کی روش اختیار رکھی، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے عظیم اجر ہے. تمہیں پھر ایک موقع ملے گا، تمہیں پھر دنیا میں موقع ملیں گے. اور پھر اس جنگ کے میدان والی بات پر بھی ہمیں بار بار ملتا ہے کہ اللہ نے تمام لوگوں کو تقریباً معاف کر دیا، تو یقیناً انہوں نے معافی مانگی ہوگی، شرمندگی کا اظہار کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں تو معافی مل گئی. اب ہم سب کو جو یہ چیزیں سمجھنی ہے یہ بہت ضروری ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا ایک اور چیز ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس آ رہی ہے دوسری آیت میں. اب ذرا سا ٹاپک پر آپ نے غور کرنا ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ،
یعنی کن لوگوں کو یہ اعلان کرایا جا رہا ہے، کن لوگوں کے کان کھولے جا رہے ہیں جو بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ کانٹیکس سے دیکھیں گے بخیلی کس چیز کی ہے، تو آپ نے کئی دنوں سے یہ آیتیں پڑھی ہوئی تھیں کہ بخیلی کون سی ہے۔ ایک تو دیکھیں ہر طرح کی ڈفرینٹ بخیلی ہوتی ہے کہ انسان کبھی پیسہ نہیں نکالتا، کہاں جہاں لڑنا ہے وہاں پر اپنی جان چراتا ہے، جہاں آپ کو اٹھنا ہے وہاں اٹھنے کی جان چراتا ہے، نماز میں غفلت تو نماز کی بخیلی۔ تو ادھر ڈائمنشن آپ نے پیچھے دیکھا، کانٹیکس میں بھی دیکھا کہ جو لوگ بخیلی کرتے ہیں تو غور سے دیکھیے گا کہ بیما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے اور جو ان پر حق بنتا ہے دینا، چاہے جنگی میدان میں، چاہے اللہ کے رسول کی مدد میں، چاہے زکوٰۃ کی مد میں، ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جو کمی کر جاتے ہیں، جو بخیلی کر جاتے ہیں اس مال میں، اس کام میں جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، جو نوازا ہوا ہے، ہرگز وہ لوگ بخیلی کر کر نہ سمجھیں کہ ہوا خیر لہم، کہ وہ بخیلی ان کے لیے خیر بنے گی، بل ہوا شر لہم، بلکہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہم بخیلی کر کر خوش ہوتے ہیں اور ہم اپنی جان چھڑا لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اتنا جمع ہو گیا، اتنا، دیکھیں جمع کرنا بھی حرام نہیں، لیکن جو حق کے ساتھ خرچ کرنا ہے وہ بھی ضروری ہے۔ تو جہاں کہیں ہم حق ماریں گے، دیکھیں نا، اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمارا ٹیکس، ہماری زکوٰۃ ایکچول تو ملک کی مفاد میں ہونی چاہیے تھی۔ ہمارے ملک کا یہ الگ حال ہے کہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، ہم اپنے اپنے رشتہ داروں کی اور اپنے آس پڑوس والوں کی خود ہی مدد کر دیتے ہیں، جبکہ ہماری پوری زکوٰۃ، پورے ٹیکسز گورنمنٹ کو ملنے چاہیے تھے، بیت المال قائم ہونا تھا، اور ہمارے کوئی پڑوسی اور رشتہ دار کی بھی تکلیف، وہ باقاعدہ بیت المال کا ادارہ وہ ان کی تکلیف کو دور کرتا، ان کے بچوں کو اسکول میں ڈالتا، ان کے کپڑے دیتا، ان کو کھانا دیتا۔ لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے اطراف میں ہم اس طرح سے جب اگر گورنمنٹ کو دے دیں تو گورنمنٹ ہمارے عام سویلین کے گھروں کو نہیں پہنچ رہی ہے، تو ہم اپنے اطراف میں اپنے غریبوں کا خود مداوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو جس سطح پر بخیلی کرے گا، اللہ فرماتے ہیں اسے مت سمجھنا کہ وہ بخیلی ان کے لیے خیر ہو جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بل ہوا شر لہم، وہ ان کے لیے شر بنے گا، وہ بخیلی ان کے لیے مشکل بنے گی۔ اور کون سی مشکل، کیا مشکل بنے گی، اس کو بھی اللہ نے اور الیبریٹ کر دیا، کھول کر بتایا تفسیر القرآن بالقرآن کہ سیطوقون، جلد ایسے لوگ بخیلی کرنے والے طوق پہنائے جائیں گے، سیطوقون، طوق پہنائے جائیں گے جلد یہ لوگ، ما بخلوا بہی، جو ضروری تھا جہاں خرچ کرنا، اگر انہوں نے وہاں پر خرچ نہیں کیا تو یہ بخیلی ان کے گلے کا وبال بنے گی، ان کے اوپر مشکل بنے گی، طوق بنے گا قیامت کے دن۔ اور یہ بات اچھی طرح جان لو، للہ میراث السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے وراثت ہے، تمام کے تمام رہ جانے والی چیز ہے۔ وراثت ہم کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کو ملتا ہے، بعد ملنے کی چیز، تو بعد میں صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں سب جانا ہے، ساری وراثت اللہ کے ہاتھ میں جائے گی۔ تو دیکھیں کہیں پر ہم جب یہ درس کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پورا بھی مت دے دو کہ پھر ہاتھ پھیلاتے پھرو، اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر بھی مت جاؤ، تو یہ بھی غلط ہے۔ اپنی بیوہ کو اپنی مرنے کے بعد اپنی بیوی کے لیے ایک گھر بھی نہ چھوڑ جاؤ، تو یہ بھی بری بات ہے کہ کوئی ایک چھوٹا موٹا گھر ہو، ایک بچوں کے لیے ٹھکانہ ہو، تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہو، تو یہ چیزیں بھی اپنی جگہ قائم و دائم ہیں۔ لیکن بس جو ہم اوور بخیلی کر جاتے ہیں بچوں کے معاملے میں، اپنی نفس کے معاملے میں ہم کنجوسی کر جاتے ہیں، کوتاہی کر جاتے ہیں، کمی کر جاتے ہیں، اس کا وبال اللہ فرماتے ہیں توق کی صورت میں ان کے گلے میں آئے گا، اور اللہ وارث ہیں تمام آسمانوں کے اور زمین کے،
اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کر رہے ہو جو اس سے پروردگار باخبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو معاف کر دے، ہمیں آج سے پھر نئے دن کے ساتھ توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے بھی، پیسہ بھی خرچ کریں، بچوں کے لیے بھی جو ضروری ہے وہ کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے راستے میں دینے پر ہمارے دلوں کو خوشی نصیب فرمائیے۔ جو خوشی ہمیں جمع کرنے سے ملتی ہے اے میرے رب اسے خرچ کرنے سے عطا فرما دیجیے، اور حق کے ساتھ ہم خرچ بھی کریں اور حق کے ساتھ ہم بچائیں بھی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہمیں بڑا بڑا بیلنس بنا دیجیے، اور یہ بھی کوئی اللہ آپ کے لیے کوئی دوسری کتاب نہیں نازل کریں گے، اسی کتاب سے آپ کو اپنا بیلنس نکالنا پڑے گا۔ اچھا جی، اب جو آگے والی آیت ہے 181، اس کو دیکھنا ہے کہ کیا بات پیچھے ہو رہی ہوگی، کیا بات اللہ کے رسول اور صحابہ نے سنی ہوگی کہ جس کا جواب وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو ملا۔ غور سے سنیے اس آیت کو، دیکھیے اور خود بھی اپنی انڈرسٹینڈنگ نکالیں کہ کیا بات ایگزسٹ ہوئی ہوگی کہ یہ وحی اتر آئی۔ لقد سمع اللہ، یقیناً اللہ نے سن لی بات، قول وہ بات کو، الذین ان لوگوں کی، یعنی کچھ لوگوں نے کوئی بات کہی ہے، کس سینیریو میں کہی ہے انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا۔ اللہ وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ میں نے سن لیا جو تم کہہ رہے تھے کہ ان اللہ فقیر، بے شک اللہ تو فقیر ہیں، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء اور ہم غنی ہیں۔ اب اگر آپ تھوڑا سا دماغ چلائیں تو آپ کو قرآن سے، کیونکہ ہمارے پاس ذریعہ صرف قرآن ہے، دلیل ہمارے پاس صرف قرآن ہے، ہم نے قرآن سے دیکھا کہ کیا بات ہوئی ہوگی کہ اللہ نے وحی نازل کر دی کہ میں نے سن لی بات کہ جو اللہ کو فقیر بول رہے ہیں۔ تو میرا اشارہ، جو میری ریسرچ یا میں نے جو سمجھا قرآن سے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے کہا ہوگا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، آپ کو اگر مجھ سے اچھی بات کوئی اور نظر آ رہی ہے تو آپ مجھے وہ بھی بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ زکوٰۃ اپنی غریبوں کو دو، اللہ نے جو خاص فرمایا کہ کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے، ساری باتوں کے اوپر مجھے یہ والی بات نظر آئی کہ استغفر اللہ، یہ کون تھے جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہیں اور ہم غنی ہیں؟ یہ اللہ کے رسول کو اصل میں چھیڑا جا رہا ہے۔ یہ اچھی طرح جانتے تھے، یہ اللہ کو ماننے والے لوگ تھے، یہ کتاب کو ماننے والے لوگ تھے، یہ انبیاء کرام کو ماننے والے لوگ تھے، لیکن ان سے توحید ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول جو بتا رہے تھے ان کو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی شفاعت نہیں، تو ان کو جو اللہ کے رسول سے بدلہ لینا تھا تو یہ اللہ کے رسول کی بات پکڑتے تھے، اللہ کے رسول کے الفاظ پکڑتے تھے، وحی کے ذریعے وحی کی جو باتیں ہوتی تھیں، تو انہیں ایک بات مل گئی اللہ کے رسول کی، جبکہ وہ بھی اللہ کی بات تھی کہ اللہ نے کہا، اور جنگ کا کانٹیکس ہے، آپ کو پچھلی بات کو ہاتھ میں رکھنا پڑے گا۔ تو جو بیان آ رہا تھا پچھلا کہ لوگوں کو انسپریشن دی جا رہی تھی، موٹیویشن دی جا رہی تھی کہ آؤ نکلو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ویپنز کے لیے، سواریوں کے لیے، وہاں پر کھانے پینے کے لیے، اور گھر سے نکلنے کے لیے کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑنا ہے، تو پیسوں کی تو بہت ضرورت تھی جنگ کے لیے۔ ہر دور میں آج بھی جنگ کرنے کے لیے آپ کو پیسہ ہی چاہیے گورنمنٹ کو، اور پیسہ ہی ہوتا ہے جو ویپنز اور دوسری چیزوں اور دوسری سٹافز کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ نے غور کیا کہ کانٹیکس جنگ کا ہے، اور آیت آ رہی ہے کہ اس درمیان اللہ کے رسول کو لوگوں نے چھیڑا کہ تمہارا اللہ تو فقیر ہے، ہم مالدار لوگ ہیں کیونکہ ہم سے اللہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ہر انسان بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ کیوں مانگا جاتا ہے، اور کیوں اللہ نے اتنی بڑی بات، وہ بادشاہ، وہ لہو ملک السماوات والارض، وہ تمام جہان کی تعریفوں والا رب، وہ تمہیں پالنے والا رب، وہ تمام چیزوں پہ غالب رب، اس کو تم کہتے ہو فقیر؟
تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جہاں پیسے مانگنے کی بات آئی، زکوٰۃ مانگنے کی بات آئی، تو وہ تم سے ہضم نہیں ہو رہی۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو آج ہی آپ نے پڑھا جو بخیلی کرتے ہیں، بخل کا ٹاپک تھا، اور وارث اللہ ہیں اور وہ مانگ رہے ہیں قرض حسنہ، کہ کون ہے جو زکوٰۃ سے بھی ہٹ کر اور ملک کی فلاح کے لیے اور اللہ کے رسول کی مدد کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے۔ اس میں بھی آپ نے کانٹیکس میں پرانا آیتوں میں پڑھا کہ یہ لوگوں کے پاس جاتے تھے کہ جنگ میں حصہ مت لو۔ تو اگر آپ انشاءاللہ ان تمام آیتوں کو دوبارہ سمجھیں تو آپ کو یہ بالکل آئیڈیا مل جائے گا کہ اس زمانے میں کیسے کیسے منافق ہوتے تھے اور کیسے کیسے فتنہ کرنے والے موجود ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اس پر اللہ نے جواب یہ دیا، سنکتب، جلد ہم کتابت کریں گے، جلد ہم لکھ لیں گے، جلد ہم لکھیں گے جو انہوں نے یہ ساری باتیں چھیڑنے کے لیے کہیں، عقل رکھتے ہوئے بھی کہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انبیاء کرام سے قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں۔ قتلہم الانبیاء، یہ خبریں دینے والے، یہ رسولوں کے ساتھ توحید کی وجہ سے یہ لڑائی بھی کرتے ہیں، ناحق لڑائی کرتے ہیں، بغیر حق۔ ونقول، ایسے لوگوں کو ہم کہیں گے، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم کہیں گے، ذوقوا عذاب الحریق، کہ یہ چکھو اب جلنے والا عذاب جو تم لوگوں کو ورگلاتے تھے، فتنہ ڈالتے تھے، اور زکوٰۃ کے معاملے میں تم کس طرح کی بخیلی خود بھی کرتے تھے اور دوسروں سے بھی کرواتے تھے۔ آگے بھی آ رہا ہے، ذالک بما قدمت، یہ ان کو عذاب حریق کیوں ملے گا، یہ ان کو آگ کا عذاب کیوں ملے گا۔ ذالکہ کو آپ نے ایرو بنانا ہے اور ایرو ڈالنا ہے عذاب الحریق پر، کہ یہ ذالکہ کا اشارہ ہے۔ یہ عذاب حریق، یہ جلنے والا عذاب، بیما، بس سبب اس وجہ سے ان کو ملے گا، قدمت ایدیکم، ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ نہیں تو اللہ کو کوئی شوق نہیں بیٹھے بٹھائے کسی کو آگ میں جلانا۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہم یہ قرآن پڑھ کر کہہ سکتے ہیں، اللہ کوئی خوش نہیں ہوتے ہیں کسی کو آگ میں ڈال کر۔ اللہ نے کسی کی تقدیر میں آگ نہیں لکھی ہوئی ہے، انسان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آگ لکھواتا ہے۔ تو یہ تمہیں جو عذاب حریق ملے گا، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ملے گا، کیونکہ اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ ایسے ہے ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے بندوں کے لیے۔ اور اس کے ساتھ آ رہا ہے ایک اور چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے لوگوں کی، الذین قالوا، کچھ لوگوں نے یہ بھی فتنہ کیا، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے فتنوں کی باتیں آ رہی ہیں کہ کسی بھی طرح ان کو اسلام سے دور رکھا جائے۔ الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے یہ بھی کہا کہ ان اللہ عہد الینا، کہ بے شک اللہ نے عہد لیا ہے ہم سے۔ اب آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہیں، یہ کوئی کافر نہیں تھے، یہ کوئی اللہ کو نہ ماننے والے لوگ نہیں تھے، یہ صرف چھیڑنے والے اور فتنہ کرنے والے تھے۔ دیکھیں یہاں سے ہم کو دلیل مل رہی ہے کہ انہوں نے اللہ ہی کے نام پہ جھوٹی حدیث قدسی، یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے حدیث قدسی، یہ ان کے زمانے سے جھوٹی حدیثوں کا زمانہ چل رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نام سے بھی کہا کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے یہ کہ نہ ہم ایمان لائیں کسی رسول پر یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس وہ قربانی جسے کھا جاتی ہو آگ۔ کیا کہا؟ اور اس سے پہلے آپ کو کیا سمجھنا چاہیے کہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ ایک دور تھا، ایک وقت تھا کہ جو اللہ کے لیے کوئی پیش کرتا تھا نظر و نیاز تو قبولیت کے لیے آگ آ کر لے جاتی تھی۔ اللہ کے رسول کے لیے کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اے نبی، یہ قرآن آپ کے لیے کافی ہے ایز اے معجزہ۔ اللہ کے رسول کے لیے یہ بات بار بار آ رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری حدیثیں بڑی جھوٹی حدیثیں ہیں معجزات کے بارے میں، کتابیں بہت جھوٹی چھپی ہیں کہ اللہ کے رسول یہ بھی معجزہ کرتے تھے، وہ بھی معجزہ کرتے تھے، کیونکہ قرآن سے ثابت نہیں ہو رہا۔ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں
کہ ہم نے تم پر وہ باتیں کھول دی جو ان کے علماء چھپاتے تھے. تمہاری اے نبی آپ کو وحی دینا یہ کافی بڑا معجزہ ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہ جاتی ہے. تو جناب قرآن ہی سے ثابت ہو رہا ہے، کسی اور کتاب سے ثابت نہیں ہو رہا کہ جی جب لوگ نذرانہ پیش کرتے تھے قبولیت پر آگ کھا لیتی تھی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اب ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ بھی ایسا معجزہ کر کے بتائیں. جبکہ ایمان لانے کے لیے شرط یہ تھی کہ جس کتاب پر آپ ایمان لاتے ہو وہ کتاب سے آپ کی باتیں میچ ہونی چاہیے. آج بھی اگر آپ کسی سے چڑھتے لیکن اس کی بات قرآن سے اگر ٹیلی ہوتی ہے تو آپ کی چڑ وہیں پر ختم ہو کر آپ اس کی بات پر متفق ہو جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی اس قدر پرسنالٹی سے پیار ہے اور جھوٹی شخصیات سے اتنا پیار ہے اور اتنا ہم اجماع تواتر کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی حق کتنا ہی کہہ دے اس کی ایگزسٹنس موجود بھی نہ ہو لیکن ہم پرسنالٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو اگر یہ اتنے ہی سچے ہوتے تو یہ اللہ کی رسول کی وحی سے اپنی کتاب کو چیک کرتے اور اللہ کے رسول کو عزت دے دیتے. انہوں نے کہا نہیں جی، آپ جب تک کوئی معجزہ کر کر نہیں دکھائیں گے، اور اسپیشلی انہوں نے معجزہ کی جو بات پیش کی کہ جی اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ اس کا الزام بھی اللہ پر ہی ڈالا. ہر دور میں ایسے اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو ایموشنل کرتے ہیں اللہ رسول کے نام سے. آج بھی آپ کے پاس حدیث قدسیاں اور اللہ کے رسول کے نام سے جھوٹی حدیثیں بہت موجود ہیں جس سے یہ اپنا مقصد نکالتے ہیں. تو انہوں نے اللہ کا نام استعمال کیا. انہوں نے کہا ہمیں اللہ نے کہا ہے، اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم نہ ایمان لائیں کسی رسول پر یہاں تک کہ وہ لائے ہمارے پاس قربانی کہ کھا جائے اس کو آگ. اب دیکھیں کہ اللہ کیا جواب دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے قد جاءکم رسل، یقیناً تمہارے پاس کئی رسول آ چکے ہیں، من قبلی، مجھ سے پہلے بھی کئی رسول تمہارے پاس آ چکے ہیں، بینات کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ جو تم مانگ رہے ہو، جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو نا، وہ معجزات کے ساتھ کئی نبی پہلے آ چکے ہیں. فلیما قتلتموہم، تمہیں جب ان سے یہ معجزہ مل گیا تھا تو پتہ تو یہ چل رہا ہے کہ تم نے تو ان سے بھی لڑائی کی ہے. اللہ نے ہی اپنے نبی کو بتایا اور اس کتاب میں جو لکھا ہے وہ بالکل حق ہے. فلیما، اللہ فرما رہے کہ اے نبی ان سے پوچھو فلیما قتلتموہم، پھر کیوں تم نے ان کو بھی قتل کیا؟ اگر تمہیں یہی معجزہ مجھ سے چاہیے تھا تو تم تو اس سے پتہ چلتا ہے تم صرف فتنہ چاہتے ہو. یہ معجزہ بھی اگر تمہارے لیے پورا ہو جائے تو جس نے حق کی بات نہیں ماننی ہے وہ معجزے کو دیکھ کر بھی کیسے مانے گا. میں تو ہمیشہ سے یہ بات کہتی ہوں کہ جو علم پر نہ مانے، جو قرآن کو سامنے دیکھ کر نہ مانے، اس کے تم پیچھے پیچھے دم کیوں ہلاتے ہو؟ اس کے پیچھے پیچھے بٹرنگ کیوں کرتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لے؟ ایک شخص اگر قرآن سے بات نہیں مانتا تو تمہارے کتنے بھی دلائل ہو وہ کیسے مانے گا؟ ایک شخص کو قرآن سے بات سمجھ نہیں آتی تو تمہاری جھوٹی حدیثوں سے وہ کیسے عالم بن کر اور ایمان والا بن جائے گا؟ کیونکہ اکثر ہم اپنے ان دوستوں سے پوچھتے ہیں جو حدیث کے بڑے پابند ہیں اور ہمارے بھی اچھے دوست ہیں، ہم کہتے ہیں تم لوگ یہ جھوٹی باتیں کر کر تمہیں کیا مزہ ملتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہم تھوڑا اور ڈرانا چاہتے ہیں. جو ہمارے کچھ اچھے دوست ہوتے ہیں جو حدیث والے بھی ہیں اور قرآن پر پوری طرح سے متفق بھی نہیں ہیں، مانتے ہیں، تو ان سے جب کبھی میں پوچھتی ہوں کہ بھائی تمہیں یہ جھوٹی حدیثیں ڈالنے پر کیا فائدہ ملتا ہے اور یہ کیا تمہاری کیا سمجھ ہے، تو وہ کہتے ہیں ایکچولی قرآن میں کم باتیں لکھی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ باتیں سن کر انسان اور اچھا بن جائے، ڈر جائے. تو میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جب کوئی قرآن کی کم باتوں سے نہیں ڈر سکتا تو بخدا اللہ کی قسم وہ تمہاری زیادہ والی جھوٹی باتوں سے بھی نہیں ڈرے گا.
لیس از مور کا زمانہ ہے، لیس از مور کا زمانہ ہے، کم چیز ہی زیادہ اچھی ہوتی ہے. اور آپ کسی بھی ماڈرنائز دور میں بھی دیکھ لیں کہ کم چیز ہی آپ اس کو زیادہ اچھا کھاؤ گے، اس کو زیادہ اچھا استعمال کرو گے. اب تو یہ بات مانی گئی ہے نا لیس از مور والی. پھر اللہ کے معاملے میں یہ بات کیوں نہیں مانی جاتی کہ تم کم بتاؤ لیکن حق بتاؤ، سچ بتاؤ؟ تو تمہاری جھوٹی باتیں کیا کسی پر اثر کریں گی؟ اللہ کرے کہ ہم اس دھوکے سے نکل آئیں. جیسے اللہ کے نبی کے دور میں لوگ کس طرح سے اللہ کو مانتے ہوئے، کتابوں کو مانتے ہوئے اللہ کے رسول کی وہ باتوں کو پکڑتے تھے، جو کہ آج ہمارا ٹاپک تھا کہ جب من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کی بات آئی تو یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ کس کے مفاد میں اللہ تعالی قرض حسنا مانگ رہے ہیں. تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کہا کہ آپ بھی وہی قربانی لائیں جسے آگ کھاتی ہے. ان کو بھی ماننا نہیں تھا، نہیں تو اللہ کی کتاب ان کے آگے کھل چکی تھی. تو اللہ نے کہا اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو تم نے اپنے پچھلے انبیاؤں کو کیوں قتل کیا، کیوں ان سے لڑائی کی؟ تو اے نبی فَإِن كَذَّبُوكَ، بس اگر یہ آپ کی حق والی باتوں کو، تھوڑی باتوں کو جھٹلاتے ہیں تو آپ اتنی پریشانیاں، مطلب اتنا غم نہ کریں، کیونکہ ہمارا کل کا بھی چیپٹر تھا کہ آپ بہت غمزدہ مت ہوں. فقط کذب رسل، کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے آپ سے قبل. جاءوا بالبینات، وہ بھی بینات کے ساتھ آئے، زبر صحیفوں کے بھی ساتھ آئے، کھلی ہوئی کتابوں کے بھی ساتھ آئے، لیکن ان کے دل میں اللہ کے لیے نرم گوشہ نہیں پیدا ہوا کتاب پڑھنے کے بعد. تو اے لوگوں سمجھ لو کل نفس ذائقۃ الموت. اگر تم اس زندگی میں نہیں سمجھتے تو پھر وہ جو موت کا مزہ چکھنا ہے تب تمہیں اللہ تعالیٰ پوری طرح سے بتائیں گے. تو بہتر ہے کہ اس مرنے سے پہلے تم اس کتاب کی قدر کر لو. انشاءاللہ اس آیت کو پھر آگے لے کر چلیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.